कलमकार इंटरनेशनल हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। ख़वातीन और हज़रात, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिया से देखते हैं हमें, उनके लिए नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ आज के प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर बशीर गिल आसिम और मेरे साथ हैं आज आयरीन फरत, कराची, पाकिस्तान से। मैं आयरीन फरत को 3-4 साल से जानता हूँ, वैसे तो फेसबुक से, लेकिन पहले जानता था, लेकिन जब से बात हुई है हमारी कलमकार इंटरनेशनल के हवाले से, तो एक खूबसूरत शख्सियत, अच्छी शायरा, तो मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि वो सब लोग आपको जानते हैं। तो आपका ताल्लुक शोबाए दरस व तदरीस से है, नायब सदर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची पाकिस्तान और चेयरपर्सन दी सारंग आर्ट वैली और चेयरपर्सन है मुकालमा टीवी यूके से जो एयर होता है, कनेक्ट होता है, और डिप्टी सेक्रेटरी हैं उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन कराची, मेंबर ऑफ आर्ट्स काउंसिल कराची। और इसके बाद इनकी आपकी किताब जो है हवा का रुख बदलना चाहती है, शायरी की किताब है। आप शायरा हैं, अदीबा हैं, निजामतकार है, रेडियो वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फिल्म डबिंग आर्टिस्ट। तो थैंक यू सो मच आयरीन फरत साहब, बहुत शुक्रिया। कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसी शख्सियात से, अच्छी जो शायरा हैं, अच्छी अदबी शख्सियात जो जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है और जो समझते हैं, उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, उर्दू शायरी को से प्यार करते हैं, वो आपको बखूबी जानते हैं। थैंक यू सो मच ऑन आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर आसिम गिल साहब और कलमकार इंटरनेशनल के तवस्सुत से आज मेरी मुलाकात हाज़रीन से, नाज़रीन से और खूबसूरत समातों से होगी आपके तवस्सुत से, तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जितने हमारे अदबी, उसमें मजहब को अलग रख के जितने भी लोग अदबी हैं और कलमकार हैं, उनको हम इनवाइट करें, उनको दावत दें और उनकी खूबसूरत बातें लोगों तक पहुंचाएं, उनका फन लोगों तक पहुंचाएं, उनकी शख्सियत के वो पहलू जो शायद लोग नहीं जानते हैं, उन पहलुओं से पर्दा उठाएं, क्योंकि पहलू जो होता है वो पहलू से मुराद है खूबियां हैं जो खुदा ताला ने आपकी शख्सियत के अंदर रखी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में मुख्तसर से बता दें हमारे नाज़रीन को। अब हम फेसबुक पे लाइव हैं और जितने हमें फेसबुक पे देखे और देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस फेसबुक के लिंक को दूसरों तक, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि अच्छी अच्छी बातें उन तक भी पहुंचे। जी आयरीन फरत साहब, अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम देखने वालों को भी आदाब अर्ज करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ तक इब्तदाई जिंदगी का ताल्लुक है तो जाहिर है कि इंसान की जिंदगी में जो वक्त आता है वो अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर के माहौल के साथ एडजस्ट करने का होता है। और मैं बड़ी खुशकिस्मत अपने आप को महसूस करती हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो एक अदबी घराने से है। जिनके वालिद साहब जनाब जोसेफ इकबाल बिस्मिल एक नामवर शख्सियत, शायर, अदीब, ड्रामा नवीस, तनकीद निगार, मुहक्किक और 36 किताबों के खालिक, जिनकी बदौलत आज मुझे भी कुछ थोड़ा सा इस तरह से अदबी दुनिया में काम करने का भी मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। तो अक्सर औकात में यही कहती हूँ कि फन के इस समंदर में आप एक हीरा हैं, खुश नसीब हूँ फरहत कि मैं ऐसे हीरे का एक छोटा सर्रा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। यही चीज थी कि वालिद साहब चूंकि अदबी शख्सियत, वालिदा वो भी एक बहुत अच्छी टीचर और घर में जो माहौल था वो हमारी तरबियत का तालीमी तौर पर बहुत ही जबरदस्त रहा। तो वालिद साहब ने एक लाइब्रेरी जो है वो छत पर कायम की हुई थी और उसमें बेशुमार किताबें थी।
ان بے شمار کتابوں کو پڑھنے کا میرا ایک شوق تھا، میری ایک خواہش تھی. اور اسکول لائف ہی سے میں نے وہاں پر اپنے والد صاحب کی لائبریری سے جو ہے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا. اور اس وقت بھی جب کہنا چاہیے کہ بچپنا بھی تھا، اور پھر اس کے بعد جوانی کے دور میں جب آئی تو ظاہر ہے کہ بہت ساری ایسی کتابیں جو کہ کہنا چاہیے ادب کے لحاظ سے بھی، افسانے بھی، رسالے بھی، بہت چیزیں بھی ایسی جو میں نے پڑھی بھی اور ان سے سیکھا بھی. تو غالب، فیض، احمد ندیم قاسمی، بڑے بڑے نام جو ہیں ان کو میں اس وقت پڑھتی تھی اور پڑھ کے بہت محظوظ ہوتی تھی. تو شاید سمجھ تو ویسی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو کچھ تھا وہ میرے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا تحفہ ہے اور اسی نے مجھے بخشا. تو وہ اپنے بندوں کو مختلف کام سونپ کے زمین پہ بھیجتا ہے، اور یقیناً مجھے بھی ادب کا کام سونپ کر اس نے بھیجا. تو میں بڑی خوش ہوں کہ میں ادبی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، اور شاعری جو ہے وہ میرے لیے میری محبت ہے، میرا عشق ہے، کیونکہ اس سے جڑے رہنا جو ہے وہ میری زندگی ہے. بہت اچھا، بہت خوبصورت. یہ شاعری سے جڑے رہنا زندگی ہے، اور یہ واقعی شاعر جو ہے لوگ وہ خواہ وہ مالی طور پر کمزور بھی ہوں لیکن جی. وہ لفظوں سے، خیالات سے بھرے ہوتے ہیں، بڑے ہی وہ متمول ہوتے ہیں، رچ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایسے خیالات پنپتے ہیں، خلق ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں جو عام انسان نہیں سوچتا. کیونکہ احساس جو ہے، احساس جب انسانوں کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر، تو وہ پھر انسان ایک اسکیلٹن لگتا ہے، ڈھانچہ لگتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے اندر محبت، جس انسان کے اندر محبت نہیں ہوگی. تو آپ کے بارے میں ہمارے تری شاعر صاحب نے بہت خوبصورت لکھا. احساس کی لو خاصی یہ کافی زیادہ ہے. پھر آپ ایک روشن خیالات کی مالکہ ہیں، آپ کے اندر ایک روشن خیال ہے. اور خاص طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو کتاب ہے، خاص طور پر یہ جو آپ نے کتاب ہے آپ کی کہ میں ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، یہ ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، یہ بہت ہی انقلابی سا نام ہے. یہ ہوا کا رخ بدلنا جو ہے یہ عام انسان کے پاس کی بات نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے ایک آڈا لے لیا ہے، ایک مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ نفرت، جو آپ نے ایک شعر کہا تھا کہ ساری دنیا کاش محبت ہو جائے، ساری دنیا کاش محبت ہو جائے، اس نفرت سے سب کو نفرت. تو یہ ناممکن سا کام آپ کرنے لگی ہیں یا کرنے کا آپ نے ٹھانا ہوا ہے یا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ دیکھیں، کہنا تو یہی ہے کہ عام طور پر بھی ہم سنتے ہیں، اور اگر اس کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ کوئی بھی کام مشکل تو ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہو سکتا. جہاں تک ہمارا حوصلہ ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہمارے خیالات ہیں، جہاں تک ہمارے کام ہیں، تو ہم انہیں کسی نہ کسی صورت کرتے ہوئے اپنے اس مشکل کام کو، ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ساری دنیا ہمارے کہنے سے بدل جائے، لیکن اگر کچھ لوگ بدل جاتے ہیں تو مزید وہ آگے کچھ اور لوگوں کو بھی بدلنے کا ایک حوصلہ بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں، اور ان کے اندر طاقت بھی آ جاتی ہے. بہت اچھا. اچھا، آپ ہمارے ناظرین تک کوئی اپنا کلام سنائیے گا، خاص طور پر جو محبت پر ہے. اور محبت، جیسے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی مختصر رنجشیں کس لیے، اپنے پیاروں سے یہ سازشیں کس لیے، سارے انسان محبت کی پہچان ہے، ایک دوسرے سے یہ نفرتیں کس لیے. یہ جو آپ کی شاعری ہے اس سے محبت نظر آتی ہے، آپ بتانا یہ چاہتی ہیں. اور آپ کا یہ جو تہیہ نظر آتا ہے، آپ کا جو مطمع نظر آتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں نفرت رہے ہی نہ. اگر دنیا میں نفرت رہے تو محبت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو بہرحال آپ ہمیں اپنا کلام ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. بہت جی شکریہ، بہت شکریہ. میں ابتدا یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے یہ کہوں گی خدائے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے لیے جو آسانیاں فراہم کرتا ہے
اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اور اس کا شکر ادا کرتے یہی کہوں گی کہ محبت ادا کریے, جدائی سلسلہ کہیے, دیا عالم ہمیں سارا, اسے تیری عطا کہیے. نظر سے ہو کے جو اوجھل نظر آتا ہے ہر شے میں, وہی حاضر وہی ناظر, اسے سب کا خدا کہیے. واہ. تڑپ کو چین آ جائے, بھٹکتا راستہ پائے, وہی ہے ہم نوا اپنا, اسی کو راستہ کہیے. واہ. اور اسی کی سلطنت ہے دو جہاں میں اول و آخر, بہت اچھا. وہی ہے ابتدا فرحت, اسی کو انتہا کہیے. بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ. جی ایک اور مزید جی 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 مزید کلام کچھ اس طرح سے کہ زندگی کے بارے میں جی کہوں گی یہ کہ ہماری آنکھوں میں گر نمی ہے تو زندگی ہے. واہ واہ واہ. ہماری آنکھوں میں گر نمی ہے تو زندگی ہے. جو زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی ہے. واہ 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 واہ. جو زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی ہے. سکوت طاری جو ہو گیا تو تمام شدھ ہے. سکوت طاری جو ہو گیا تو تمام شدھ ہے. شدھ ہے. کوئی خاموشی جو بولتی ہے تو زندگی ہے. تو زندگی ہے. واہ واہ واہ. کوئی بہت اچھا. خاموشی جو بولتی ہے تو زندگی ہے. اور جو موڑ آگے پڑا ہوا ہے وہ جا کے دیکھو. جو موڑ آگے پڑا ہوا ہے وہ جا کے دیکھو. وہاں نئی راہ اگر بنی ہے تو زندگی ہے. واہ واہ واہ. اور تمام حاصل تو زندہ رہنا نہیں گوارا. واہ. تمام حاصل تو زندہ رہنا نہیں گوارا. کہیں ذرا کوئی تشنگی ہے تو زندگی ہے. اور میں روز خود سے جھگڑ کے خود کو منا رہی ہوں. واہ. میں روز خود سے جھگڑ کے خود کو منا رہی ہوں کہ میری مجھ سے ٹھنی ہوئی ہے تو زندگی ہے. واہ. کہ میری مجھ سے ٹھنی ہوئی ہے تو زندگی ہے. تو زندگی ہے. اور کسی کو گھائل کیے ہوئے ہے وہ چوٹ فرحت. واہ. کسی کو گھائل کیے ہوئے ہے وہ چوٹ فرحت. تمہارے دل پہ اگر لگی ہے تو زندگی ہے. بہت اچھا. تمہارے دل پہ اگر لگی ہے تو زندگی ہے. ہماری آنکھوں میں گر نمی ہے تو زندگی ہے. جو زندگی میں کوئی کمی ہے تو زندگی ہے. بہت اچھا کلام, بہت خوبصورت آواز, اور اسپیشلی جو آپ نے آپ کے جو شعروں کے ایک ایک شعر پر بے شمار داد. اچھا یہ جو آپ نے شاعری جو ہے وہ کب سے شروع کی, کس عمر میں شاعری کی, اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجئے, ہمارے ناظرین تک پہنچائیے کہ شاعری ہوتی کیا ہے, اور پھر یہ بتائیے یا پہلے بتا دیجئے کہ شاعری کیا ہے اور شاعری کس عمر میں آپ نے پہلی غزل نظم کہی. جی شاعری تو اس عمر میں کیا کہنا چاہیے کہ میں پیدا ہی شاعرہ ہوئی. میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ پیدائشی شاعرہ ہوں. تو باقی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے کسی بھی کام کو نکھارنے کے لیے تو پھر اس کے لیے علم بھی ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے محنت بھی ضروری ہوتی ہے, اور اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہوتی ہے. تو جناب تقریباً بچپن میں جب چرچز ہمیں سکھاتے ہیں سنڈے اسکول کے حوالے سے نظمیں بھی غزلیں بھی اور پھر اس طریقے سے گیت بھی ٹیبلوز بھی, تو اس میں بھی میرا جو ہے خاصا ایک رول رہا. میں نے اپنے چرچ سے بہت سیکھا, اور وہاں پر جب کوئز پروگرامس ہوتے تھے یا ڈیبیٹس ہوتی تھی یا تلاوت کی ریڈنگ ہوتی تھی تو میں اس میں ضرور حصہ لیا کرتی تھی, اور اس کی وجہ سے میری ریڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر ہوا, مزید اس میں نکھار پیدا ہوا.
پھر یہ تھا کہ کوئز کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ علم کا اضافہ جو ہے بائبل مقدس کے حوالے سے بھی ہوا، اور مزید یہ کہ والد صاحب کی لائبریری نے بھی اس میں نکھار پیدا کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے علم کے توسط سے سیکھی. اور تقریباً 7ویں 8ویں کلاس میں تھی تو میں بچوں کی نظمیں بھی لکھا کرتی تھی، اور پھر جب 9th کلاس میں آئی تو میں نے غزل بھی کہنی شروع کی، اور وہ غزل مجھے آج بھی یاد ہے. جی آپ سنائیں گے ہمیں؟ جی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. بالکل وہ سناؤں گی. اور اس زمانے کی وہ غزل تھی کہ کاش وہ ہم سفر ہمارا ہو، زندگی بھر کا جو سہارا ہو، واہ واہ واہ، کوئی بے نام سی مسافت ہو، ایک چاہت بھرا اشارہ ہو، واہ واہ اور واہ، در بدر پھرتے اس کو دیکھا ہے، کیا خبر ہم سب بے سہارا ہو، واہ واہ واہ، پھر نہ آئیں گی چاندنی راتیں، ایسا شاید نہ پھر نظارہ ہو، واہ اور واہ، اس بجھتی راکھ میں فرحت، اور اس بجھتی راکھ میں فرحت، ایک جلتا ہوا شرارہ ہو. بہت اچھا، بہت خوب، بہت یہ زبردست. اس عمر کی شاعری ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے جب بالکل ابتدا آغاز بہت تھا. شکریہ، بہت اچھا. اچھا یہ آپ نے چونکہ غزل لکھی، کون سی صنف میں زیادہ آپ نے اپنا جو ہے وہ جوہر دکھایا، یعنی اپنا قلم خامہ فرسائی کی؟ اور یہ نظم ہے، غزل ہے، یہ مسیحی گیت بھی آپ نے لکھے ہوں گے کچھ؟ آپ نے غزلیں لکھی ہیں یا نظمیں لکھی ہیں؟ میں نے نظم بھی کہی، غزل بھی، اور غزلیں زیادہ تر، چونکہ غزل پر بہت کام کیا ہے، کوشش کی ہے، اور خود بخود بھی ہو جاتی ہے یہ کہ غزلیں زیادہ کہی ہیں. باقی جہاں تک گیتوں کا تعلق ہے تو فیبا ریڈیو سے میرا ایک بہت ہی طویل رشتہ ہے اور اب بھی چل رہا ہے. تو میں نے تقریباً 200 سے زائد جو ہیں وہ حمد و ثنا کے گیت لکھے، اور ان گیتوں کو بہت سارے ایسے گلوکاروں نے گایا جو